This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस सबक के बारे में पढ़ने लगे हैं, चहारम क्लास का उर्दू में एक सबक है, बाब नंबर 8 है, सबक नंबर 8 है और नाम है उसका, सबक का इन्वान है गुलदस्ता। गुलदस्ता, अब ये इन्वान भी बड़ा ख़ूबसूरत है और ये किस तरह से इन्वान क्यों लिया गया है, इसमें हम देखते हैं। देखिए कि जिस तरह से गुलदस्ता बनाने के लिए हम फूल चुनते हैं, फूल इकट्ठे करते हैं, फूल इकट्ठे करके इनको एक जगह पे रखते हैं और उसका हम गुलदस्ता बनाते हैं खूबसूरत सा करके। इस सबक का जो इन्वान लिया गया है, ये भी इसी तरह से एक गुलदस्ता बनाया गया है और वो जो फूल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 6 शुरा हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मुकामी ज़ुबानों के 6 मशहूर शुरा शायरों को हमने लिया यहाँ पे और उनका एक तारुफ़ है, बहुत अच्छा, बड़ा ख़ूबसूरत तारुफ़ है, उनकी शायरी का तारुफ़ है। गो कि इस सबक के अंदर उनकी शायरी नहीं है, लेकिन इसमें उन अहबाब की शायरी का एक तारुफ़ मौजूद है। ये 6 शुरा कौन कौन से हैं, पहले तो मैं आपको उनके नाम बता दूँ। तो एक रहमान बाबा, पश्तो के शायर, उनके बारे में हम देखेंगे कि उनकी शायरी में क्या है और किस तरह से उन्होंने पश्तो शायरी में 4 चाँद लगाए, ख़ूबसूरती पैदा की। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सिंधी ज़बान के मशहूर शायर, इनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से ख़ूबसूरती से उन्होंने सिंधी ज़बान के मुख्तलिफ़ पहलू उजागर किए। बाबा बुल्ले शाह, पंजाबी में एक जाने पहचाने शायर, पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े शायर, इनका हम तारुफ़ देखेंगे कि ये बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को बताएंगे टीचर्स कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह किस तरह से उन्होंने अपनी शायरी की, कहाँ से आए। कुछ एक छोटा सा तारुफ़ होगा। मस्त तवक्कली बलूची ज़बान में शायरी की रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके बारे में हम देखेंगे कि इनका तारुफ़ इस किताब में किस तरह से लिखा हुआ है। और साथ ही साथ एक कश्मीरी शायरा है, ख़ातून शायरा, लिल्ला आरफ़ी नाम है उनका, कश्मीरी ज़बान में उन्होंने शायरी की। लोगों को एक ख़ूबसूरत पैगाम पहुँचाया अपनी शायरी के ज़रिए, उनके बारे में भी हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी शायरी को इस्तेमाल करके लोगों को एक अच्छाई का पैगाम दिया। बाबा चलासी, गिलगित बल्तिस्तान के बाबा चलास के एक इलाका गिलगित का चलास, वहाँ के रहने वाले थे और उनकी ज़बान जो है शिना ज़बान, जिसमें उन्होंने शायरी की, उसके बारे में हम जो है वो कुछ पढ़ेंगे। मोहतरम असातिज़ा किराम, आपके लिए एक छोटी सी ये बात कि हम बच्चों को शायरी के बारे में बताएंगे कि शायरी क्या है। तो इस सबक की इब्तिदा में ही ये कुछ लिखा हुआ है कि शायरी किसी भी ज़बान की पहचान होती है। तो तलबा को ये बात पता होनी चाहिए कि शायरी ही क्यों की जाती है। एक बात अगर हमने किसी को बतानी है तो नसरिया अंदाज़ भी मौजूद है। हम नसर का इस्तेमाल करके क्यों अपनी बात आगे नहीं पहुँचाते, नसर में भी पहुँचाते हैं, लेकिन शायरी में ख़ूबसूरती किस तरह से आ जाती है। शुरा जो है, ये अंदाज़ जिसे मंजूम अंदाज़ कहते हैं। तो हमारा एक तो नसरी अंदाज़ है जिसमें आज हम बात कर रहे हैं, और एक मंजूम अंदाज़ होता है जिसमें नज़म पढ़ी जाती है, जिसमें काफ़िया और रदीफ़ का ख़याल रखा जाता है। तो ये काफ़िया और रदीफ़ का ख़याल रख के एक अपनी बात किसी को आगे तक पहुँचाना, इसमें ख़ूबसूरती क्यों पैदा हो जाती है। शायरी क्या है? किसी भी ज़बान की पहचान होती है। पहली ही लाइन इस किताब के अंदर लिखी है कि शायरी किसी भी ज़बान की पहचान होती है। ज़ुबानें देखें, पूरी दुनिया में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। इंग्लिश बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, फ़्रेंच बोली जाती है, चाइनीज़ बोली जाती है। अगर हम दुनिया से
اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے تو مختلف شعراء کے کوشش کی گئی ہے کہ اس گلدستے کے اندر پاکستان کے ہر علاقے کا ایک پھول چن کے رکھا جائے تاکہ یہ گلدستہ زیادہ خوبصورت ہو جائے. تو پوری دنیا میں دیکھیں شعراء ہیں، انگریزی میں بھی بہت اچھے اچھے شعراء موجود ہیں. اسی طرح سے ہر زبان جس کا میں نے نام لیا اس میں ان احباب نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنے انداز کو ایک اچھے تکلم کے ساتھ جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے، اپنی بات کو ایک خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پہنچایا جائے. یہی شاعری ہے. اگر یہ سوال ہو کہ شاعری کیا ہے تو شاعری کسی بھی زبان کی پہچان ہوتی ہے. ایک انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ اس کو شعر میں پیش کر دیتا ہے. کیونکہ کوئی بھی شاعر شاعری کیوں کرتا ہے؟ جب وہ محسوس کرتا ہے اپنے ارد گرد کسی چیز کو تو وہ اس کو شاعری میں محسوس کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے شعراء کی باتیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے. انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے بچے، ہمارے شاہین اس طرح سے ترقی نہیں کر رہے جس طرح یورپ میں بچے ترقی کر رہے ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ آپ بھی کوشش کرو تو آپ کو بھی جو ہے اس کا صلہ ملے گا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شاہینوں میں خودی کی کمی ہے، ہمارے شاہینوں کی پرواز جو ہے وہ زیادہ اونچی نہیں ہے. تو اقبال نے جو محسوس کیا وہ اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ بیان کر دیا. اسی طرح سے جو انگریز شاعروں کی بات کریں تو جو سب سے بڑا نام ہم سمجھتے ہیں ولیم ورڈزورتھ، جان کیٹس اور بھی بہت سارے شعراء. تو ولیم ورڈزورتھ اگر قدرت کے حسن کو محسوس کرتے تھے تو اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرتے تھے، اور یہی ان کا بیان جو ہے یہ شاعری کی خوبصورتی ہے، اور یہی جو انداز ہے دنیا نے اس کو پسند کیا. اچھا، تو یہاں پہ بھی ہماری کتاب میں بھی یہی بات ایک لکھی ہے، بڑی دلچسپ بات، کہ شعر کا انداز اگر اچھا ہو تو لوگ اس پہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں. یہ لائن میں ہماری کتاب سے پڑھ رہا ہوں. شعر کا انداز اگر اچھا ہو تو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو محسوس کرتے ہیں اور اگر وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ شاعری کے ذریعے بات پہنچانا زیادہ سود مند ہے نثری انداز کی نسبت. جو منظوم انداز ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے لوگوں کی سوچ کے اوپر، لوگ اس کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں. دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے. اب ہم مقامی بات کریں، دنیا کی بات ہم نے کر لی، تو مقامی زبانوں میں بھی لوگ کہانیاں، پرانے قصے، نظمیں بیان کی جاتی تھیں، اور ابھی بھی شعراء ہمارے جو ہیں وہ اس نہج کو پہ برقرار ہیں. اب ہم پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو شاعر ہیں، جو شعراء ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ چونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اگر ان علاقوں اور زبانوں کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان کا پیغام ایک ہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی گلدستے کے رنگ رنگ پھول ہیں. 6 شعراء کا میں نے نام لیا. ہر شاعر نے اپنے علاقے کی زبان، اپنی علاقائی زبان کے اندر جو ہے وہ شاعری کی، اور وہ جو شاعری ہے ان کی اس خوبصورت انداز میں تھی کہ جیسے پھول ہو. ان پھولوں کو ہم نے اکٹھا کر کے جو گلدستہ بنایا ہے، اس میں سب سے پہلے جو پھول ہے ہمارے پاس رحمان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا. اصل نام ان کا عبد الرحمان تھا. پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے بہادر کلی، وہاں کے رہنے والے تھے اور انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے.
اسی وجہ سے لوگ انہیں بابا کہتے تھے. انتہائی پرہیزگار انسان تھے، تو ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بابا کہتے تھے. اور انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی، خیر خواہی، ان باتوں پہ زور دیا. مطلب انہوں نے ایک محبت کا درس دیا ہے، خالق سے محبت، مخلوق سے محبت. پشتو بولنے والے رحمان بابا کو بڑی مقبولیت حاصل ہے. پشتو بولنے والوں میں لوگ آج بھی ان کے اشعار بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں. رحمان بابا کی ہم نے بات کی کہ یہ ہمارے شاعر، پشتو زبان کے شاعر، عظیم شاعر، لوگوں میں محبت بانٹنے والے شاعر. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہمیں اگلے شاعر جو ہم اساتذہ کرام آپ سے مخاطب ہوں کہ بچوں کو ہم نے جو بتانا ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں. سندھی زبان کے شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں. سندھی لوگ بڑے اچھے انداز میں جانتے ہیں. پورے پاکستان میں ان کی شاعری اگر کوئی سندھی زبان سمجھتا ہے یا اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ ایک سندھی زبان کے عظیم شاعر ہے. یہ ابھی ان کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ کس جگہ پہ پیدا ہوئے. مٹیاری کے قریب ایک حالہ حویلی کے نام سے گاؤں ہے، وہاں پہ ان کی پیدا ہوئے وہاں پہ. اور زیادہ تر حصہ جو ہے یہ بٹ گاؤں کا نام لکھا ہوا ہے، بٹ گاؤں میں گزارا. اسی طرح سے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا نام بٹائی کیوں پڑا. تو یہ جو علاقہ ہے ان کا چھوٹا سا گاؤں جہاں پہ یہ زیادہ زندگی نے گزاری، اس کا نام ہے بٹ. تو بٹ سے ان کا نام پھر بٹائی سامنے آیا. حضرت صاحب جو ہیں، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، سندھ کے لوگوں کی کہانیاں، لوک کہانیوں کو انہوں نے بیان کیا. ان میں کیا تھا؟ ان کی نظموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرنا کی تعلیم دی گئی. دیکھیں، ہمارے شعراء مقامی ہو یا ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے شعراء جو ہیں وہ اللہ کی محبت اور بندوں کی آپس میں حقوق العباد، ان کے بارے میں درس دیتے ہیں. اپنی نظموں میں انہوں نے قدرت، حکمت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم دی. اور یہ ایک بہت اچھی بات جو کتاب میں ان کے بارے میں لکھی ہے کہ ان کی شاعری عام و خاص پر اثر کرتی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر طبقے کے لیے ہے. اس میں بہت بڑے پڑھے لکھے اسکالرس جو ان کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ایک نہ پڑھا ہوا انسان وہ بھی ان کی شاعری سنتا ہے تو ان کے دل میں بھی اللہ پاک کی محبت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. اس لیے ان کے بارے میں یہ ایک خاصیت لکھی ہے، ایک خصوصیت لکھی ہے کہ ان کی شاعری عام و خاص پر اثر کرتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی برابر دلچسپی سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ سندھ میں، پاکستان کے ہر علاقے میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ ہے، لیکن مائنورٹی کے ساتھ غیر مسلم بھی موجود ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، ہر مذہب کے لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ان کی نظمیں آج بھی سندھی بچوں کو جھولے میں سنائی جاتی ہیں. سندھی بچوں کو آج بھی جھولے میں ان کی نظمیں سنائی جاتی ہیں. اب ہم اس بات کو بچوں کے سامنے یا میں آپ کے سامنے اس طرح سے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ان کی شاعری سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں چاہیے. ایک پڑھا ہوا انسان بھی کی شاعری کو اتنا ہی محظوظ ہوتا ہے، اتنا ہی اثر لیتا ہے جتنا ایک نہ پڑھا ہوا انسان. ایک چھوٹا بچہ جھولے میں بیٹھا بھی ان کی شاعری سے محظوظ ہوتا ہے، اور ایک زیادہ عمر کا انسان وہ بھی، اس لیے کہ ان کی شاعری میں اللہ سے محبت ہے. ان کی شاعری سندھ کے گوشے گوشے میں بڑے ذوق اور شوق سے پڑھی جاتی ہے.
پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ اگلا تعارف جو ہے ہمارے پاس، بے بھلیا سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پنجابی کے مشہور شاعر ہیں۔ پنجاب میں رہنے والے ان کو بڑے اچھے انداز میں جانتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پنجابی زبان کے نامور شاعر ہیں۔ اصل نام تو ان کا تھا سید محمد عبداللہ شاہ، اور تعلق تھا بہاولپور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے۔ بعد میں پھر یہ ساہیوال میں آ کے آباد ہو گئے، اور کچھ عرصہ ساہیوال میں رہنے کے بعد پھر قصور میں آ گئے۔ کہ پیدا تو یہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہاولپور میں پیدا ہوئے، اس کے بعد ساہیوال آئے، ساہیوال سے پھر یہ قصور آ گئے، اور اب بھی ان کا مزار جو ہے وہ قصور میں ہی ہے۔ ان کا تعلق مشہور بزرگ ہستی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان سے تھا، انہی کی لڑی سے ہے۔ اور ساتھ میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بابا بلے شاہ نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے۔ یہ جو 3 تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ان کی شخصیت کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نیکی کا درس دیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا درس دیا۔ صرف یہ درس نہیں تھا، وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور یہ بات لکھی ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے۔ فارسی اور عربی زبان بھی جانتے تھے۔ شاعری ان کی پنجابی میں ہے، شاعری پنجابی میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فارسی اور عربی زبان بھی بہت اچھے انداز میں جانتے تھے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی شاعری کو ہم پڑھیں، سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلانے والی شاعری ہے حضرت بابا بلے شاہ کی۔ حضرت بابا بلے شاہ کا کلام بہت دفعہ شائع ہو چکا ہے۔ شائع ہونے سے مراد ہے کہ کتابی شکل میں یہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ تعارف جو ہے، یہ حضرت بابا بلے شاہ کا تعارف یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اگلا جو تعارف ہے وہ ہمارے پاس ہے مست توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو محترم اساتذہ کرام، ہم حضرت مست توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف جو ہے وہ بچوں کو جب بتائیں، تو ہم ان کو بتائیں کہ بلوچی زبان میں حضرت مست توکلی جو ہے، انہوں نے شاعری کی، معروف شاعر ہیں۔ حضرت مست توکلی کا اصل نام توق علی مست، اور وہیں سے مست توکلی کہان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر فاصلے پر ان کی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ماڑک بند نامی علاقہ ہے، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ یہ ہماری کتاب کے اندر ان کی یہ سارا تعارف دیا ہوا ہے۔ بچپن میں بکریاں چلاتے تھے، اور اس پیشے پہ فخر بھی تھا انہیں۔ فخر کیوں نہ ہو، یہ تو ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو حضرت بابا بلے شاہ معذرت چاہتا ہوں کہ حضرت مست توکلی بکریاں چراتے تھے، اور اس اپنے پیشے پہ فخر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے انسانوں سے محبت کا پیغام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بلوچ روایات پر بھی نظمیں لکھی۔ تو بلوچوں کی جو روایات صدیوں سے چل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ نظمیں لکھی، ایک پیغام دیا۔ اس وجہ سے ان کا ایک خطاب ہے، اور ان کو بلبل بلوچستان کے نام سے جانتے ہیں سبھی لوگ۔ ایک چھوٹا سا تعارف میں اب کراؤں گا للہ عارفی۔ تو للہ عارفی کے بارے میں لکھا کہ للہ عارفی سری نگر سے 30 میل دور یاندرن گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ یہ خاتون شاعرہ ہیں، اور
ان کے بارے میں ہے کہ یہ ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئی تھیں، پھر جوانی میں ہی یہ اسلام کو انہوں نے پڑھا سنا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزرا اور شاعری شروع کر دی۔ لیلا عرفی سری نگر کشمیر کی رہنے والی تھی، وہیں پہ انہوں نے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں اور پھر اپنی سوچ سمجھ کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنا شعار بنا لیا۔ لیلا عرفی نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات، عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو یہ سارے موضوعات جو ہیں وہ خدا سے محبت اور بندوں سے محبت کی طرف مائل کرتے ہیں لوگوں کو۔ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ شاعری جو ہے، شاعری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ شعراء حضرات کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے تکلم کے ذریعے، اپنے انداز بیاں کے ذریعے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیا جائے، اور اللہ سے محبت اور بندوں سے محبت سے بڑا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو لیلا عرفی صاحبہ نے بھی اللہ سے محبت اور اللہ کے بندوں سے محبت، مساوات کا درس دیا۔ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں، اس سے پہلے کوئی بھی خاتون جو ہیں وہ کشمیری زبان میں شاعری نہیں کی، پہلی یہ شاعرہ ہیں، صوفی شاعرہ، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی لیتے ہیں، چونکہ یہ بندوں سے محبت کا بھی درس دیتی ہیں۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر کوئی قبول کرتا ہے، تو اس لیے نہ صرف مسلمان بلکہ سری نگر میں رہنے والے ہندو بھی لیلا عرفہ رحمۃ اللہ علیہما کی شاعری کو پڑھتے ہیں۔ آخری جو شاعر جن کے بارے میں ہمیں ایک تعارف دیا گیا ہے وہ بابا چلاسی دامہ برکاتہ ہو، ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ہمارے ایک مشہور شاعر جو کہ شنا زبان کے مشہور شاعر ہیں، صوفی بزرگ ہیں، اور چلاسی ان کا اصل نام جو ہے وہ غلام النصیر ہے۔ بابا چلاسی کا اصل نام غلام النصیر ہے۔ شنا جو ہے یہ گلگت بلتستان میں بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک زبان ہے جس میں انہوں نے شاعری کی۔ گلگت اور بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک، وہاں پہ یہ رہتے تھے اور دینی علوم میں مہارت رکھتے تھے، کہ یہ دینی علوم میں اچھے خاصے ماہر تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری کو بھی اپنا شعار بنایا۔ انہوں نے شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ تمام شعراء جن کے بارے میں ہم نے بات کی، وہ ان کی شاعری کو بے مقصد نہیں تھی، ایک مقصد کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ہمارے جو آخری ابھی ہم شاعر جن کا نام لے رہے ہیں بابا چلاسی دامہ برکاتہ ہو، ان کے بارے میں ہے کہ ان کی 5 زبانوں میں ان شنا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی ہے، 5 زبانوں میں شاعری کی، ساتھ ہی ساتھ دینی علوم میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی۔ لیکن شنا میں شاعری جو ہے یہی ان کی اصل پہچان بنی، چونکہ وہاں پہ بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ چلاس میں لوگ زیادہ شنا بولتے ہیں اور شنا زبان کو ہی سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس لیے ان کی شاعری جو ہے وہ شنا زبان میں زیادہ مشہور ہوئی اور وہی ان کی پہچان بن گئی۔ شنا زبان میں ان کی شاعری میں 2 کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام ایک طویل عرصے تک نشر ہو رہا تھا، لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں، اور علم، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک تعارف کروایا ہمارے گلدستے کے پھول، 6 پھول، اور کس طرح سے ان کا جو ہے وہ ایک پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اس میں ہم اساتذہ کرام اور ہمارے طلباء و طالبات آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شعراء ہیں، شاعری ایک صنف ہے جس کے ذریعے کوئی بھی شخص اپنا ایک احساس دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے اور وہ اپنے
والدہ کو کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے اپنا ایک احساس بتا دیا۔ اسی طرح سے جو شعراء ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، اس کو شاعری کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے قومی شاعر کا نام بھی آپ جانتے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور 6 شعراء کے نام جو ہے وہ ہم نے اس سبق کے اندر پڑھے۔ سمجھیں اور بتائیں، یہ اس سبق کی کوئی خاص مشق نہیں دی ہوئی، صرف یہ 6 سوالات ہیں جن کے جواب جو ہیں وہ ہم نے دینے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا، یا اساتذہ کرام آپ جو ہیں جب بچوں کو ایک جائزے کے طور پر یہ سوال دیں گے کلاس کے اندر، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچوں نے اس سبق میں کیا کیا سیکھا ہے۔ تو سمجھیں اور بتائیں، تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شاعری کیا ہے، شعراء کیا کرتے ہیں، اور کس طرح سے شاعری کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو سوال لکھا ہے، رحمان بابا لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور تھے؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ تو چونکہ وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہاں تک اس کا جواب کتاب کے اندر ہی موجود ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس زبان کے شاعر تھے؟ تو دوسرے نمبر پہ ہم نے جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھا، تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سندھی زبان میں شاعری کی۔ تو ہم اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سندھی زبان کے شاعر تھے۔ مست توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تیسرا سوال میں پڑھ رہا ہوں کہ مست توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو ہم نے بلوچی زبان کے ایک معروف شاعر مست توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جب پڑھا، تو آخر میں ایک بات لکھی تھی کہ انہوں نے بلوچستان کی روایات پر نظمیں کہیں، اس وجہ سے انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال ہے کہ مست توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ مست توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون شاعرہ کے بارے میں یہاں پہ کچھ تعارف ہمیں دیا تھا، جن کا نام ہے لیلا عارفہ رحمۃ اللہ عنہا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ تو چونکہ انہوں نے کشمیری زبان میں شاعری کی تھی، تو انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا اور شاعری شروع کی جب، ایک پیغام تھا ان کا، لکھا ہے کہ لیلا عارفی نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ لیلا عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ یہ ہمارے اس سوال کا جواب۔ اگلا جو سوال ہے وہ دیا ہوا ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں کہاں رہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ تو بہاولپور ہے، ان کا تعلق بہاولپور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے تھا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ ہجرت کر کے، سفر کر کے ساہیوال میں آیا اور وہیں پہ آ کے آباد ہو گیا۔ یہاں سے کچھ عرصے بعد وہ حضرت بابا بلے شاہ قصور آئے۔ تو لکھنے کے لیے آپ کو یہ 3 لائنیں ہیں کہ ان کا تعلق بہاولپور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے تھا، بعد میں ان کا خاندان ساہیوال میں آباد ہو گیا، یہاں سے کچھ عرصے بعد بلے شاہ قصور آئے۔ جی یہاں تک، اور آج ہم دیکھیں ان کا مزار بھی قصور میں موجود ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو سوال ہے، آخری سوال، وہ یہ دیا ہوا ہے کہ بابا چلاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون کون سی زبانوں میں شاعری کی ہے؟ تو بابا چلاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کن کن زبانوں میں شاعری موجود ہے؟ تو اس میں یہ ہمیں 5 زبانوں کے بارے میں یہاں پہ اس کتاب میں بتایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو لکھا ہوا کہ شنا میں انہوں نے شاعری کی، عربی میں شاعری کی، فارسی میں کی،
اردو میں کی اور پشتو میں شاعری کی، لیکن شنا زبان میں شاعری ہی ان کی اصل پہچان بنی۔ تو انہوں نے 5 زبانوں میں شاعری کی، لیکن شنا زبان جو ہے وہ ان کی شاعری کی پہچان کی وجہ بنی۔ تو محترم اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات، یہ سبق ہمارا اب یہاں پہ ہوا ختم۔ اس میں ہم نے مختلف سوالوں کے جواب دیے جو کہ اس سبق کے آخر میں لکھے ہوئے تھے۔ اس میں ہم نے شاعری کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ شاعری لوگ کیوں کرتے ہیں، اور شعراء کی ہوئی شاعری کو لوگ سنتے کیوں ہیں، اس کا اثر لوگوں کی زندگیوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر، ہمارے معاشرے پر کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے یہ شعراء حضرات جو ہیں وہ ہمارے تمدن کو، ہماری تہذیب کو بقا دیتے ہیں، کس طرح سے یہ شعراء حضرات جو ہے وہ انسانوں کو خدا سے محبت اور انسانوں کو انسانوں سے محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ یہی خوبصورتی ہے شاعری کی، یہی پھول ہیں جو جب اکٹھے ہو جائیں تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے۔ تو اسی گلدستے کے بارے میں آج پڑھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھی سے سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس سبق سے آپ کو شعراء اور شاعری کے بارے میں بہت سی معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔